बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, अच्छाई के लिए किसी भी वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और इसी तरह हम ये देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के वो चार्ट के मुताबिक बहुत सारे अय्याम ऐसे मनाए जाते हैं, जैसे माँ को भी याद करना चाहिए, मदर डे, फादर डे, सच बोलने का डे, चोरी से बुरात का इजहार। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान समझा दी गई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। सादिक़ो अमीन तो आजकल हर कोई बनना चाहता है और बनता फिरता है, लेकिन इशू ये है कि क्या हम अपने ज़ात से, अपने मुआशरे से, अपने घर से, अपने मुल्क से वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं जो बुराई की जड़ भी हैं और जो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उन्हें किस कदर वो खौफनाकियों में मुब्तला होता जब मैं देखता हूँ तो सच्ची बात है डर के रह जाता हूँ, सहम के रह जाता हूँ। लेकिन आज बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक्स हैं, यस्टरडे और टुडे। अगर हम ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के वो दिन ख़ास तौर पे अगर आप भी टेबल और चार्ट को देखें तो इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच और उसके साथ साथ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्शुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। हम ये देखते हैं कि हम जब माइक हाथ में आ जाए या कैमरा सामने आ जाए या चार बंदे भी अगर हम मोहल्ले में भी लड़ाई करते हुए देखते हैं या गुफ्तगू भी करते देखते हैं तो उसमें इस कदर शिद्दतें हैं और नफ़रतें हैं और उसको हम फिर मल्टीप्लाई करना चाह रहे होते हैं कि वो वहाँ तक भी पहुँच जाए, दादे परदादे को भी हम नहीं छोड़ते। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो जंग ज़दा इलाके हैं वहाँ पे ये जराइम हैं, ये भी जंगी जराइम में आता है कि आप सेक्शुअल अब्यूज़ करें और वायलेंस का किसी को शिकार बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हमारे मुल्क में ये नहीं है कि किसी भी तनाज़ा की सूरत में, दुश्मनी की सूरत में हम मुखालफिन की औरतों को नहीं छोड़ते और बहुत सारे ऐसे रेप के केसेस भी हमारे सामने आते हैं। लेकिन आज चंद सवाल लेके जो मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में और अपने पैनल की खिदमत में, वो ये है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ दिन मनाता है तो ख़ुद वो हेट स्पीच के हवाले से ख़ुद कितना अमल होता है और इंटरनेशनली हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी तकारीर सामने आ जाती हैं जिससे अक़वाम के अंदर और तरफ़ैन से एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत का मुज़ाहरा होता है। फिर अगर हम ये देखें कि मुसलमान तो किसी भी पैगंबर की और किसी भी वलीउल्लाह की, किसी भी शख्सियत की तौहीन का नहीं सोचता, लेकिन हमारे आकाए नामदार नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी की जाती है और उस पर फिर उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जाता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता है। क्या ये हेट स्पीच नज़र नहीं आती? फिर तीसरा सबसे अहम मौजू ये कि हमारे मुल्क, हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर फ़िरका वारियत, ज़ात बरादरी, असबियत और इलाके के नाम पे जब हम एक दूसरे को मतून और मलून करार देने की कोशिश करते हैं और गले फाड़ फाड़ के बड़े स्पीकरों पे जब हम एक दूसरे को ललकारते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या वो हेट स्पीच नहीं है? और फिर अहले सियासत हमने मुसलसल एक अरसे से ये भी देखा, ओए मार दे डिप्टी, और उसमें न जाने कैसे कैसे अलकाबात, उसमें बुज़ुर्ग की इज़्ज़त नहीं, छोटे पे शफ़क़त नहीं। तो फिर हम कैसे सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे और किस इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं? इन्हीं मौज़ूआत पे बात होगी। स्टूडियो तशरीफ़ रखती हैं मारूफ़ कानूनदान हैं और सुप्रीम कोर्ट की माहिर वकील हैं मिसेस सरकार अब्बास। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। नौजवान अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, और जनाब डॉक्टर अज़ीज़ुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उमर एजाज़ गिलानी। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके आने का। मिसेस सरकार अब्बास साहब, ये जो दिन हैं ख़ास चंद मना लेना, लेकिन मैं आऊँगा फटाफट उस टॉपिक की तरफ। हेट स्पीच ये बेसिकली क्राइम है और हम नफ़रतें इस कदर शिद्दत उसमें ले आते हैं और अपनी गुफ्तगू के अंदर, और अब तो बच्चा भी जो है उसके आदाब भी ख़त्म होते जा रहे हैं। मामा मुझे ले दो, ले दीजिए पहले कहा करते थे हम। ये सारी चीज़ें किस हद तक हम तनज़ली का शिकार होना चाहते हैं और किस हद तक इससे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آپ نے درست فرمایا کہ یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں ایک رول جو ہے آپ کے یہ سوشل میڈیا کا اور ان کا بھی ہے، جو سپریڈ کرتی ہیں اور لوگ اس کو اب فالو کرتے ہیں. جو ایک ہماری نارمز تھیں، جو ایک ہم سسٹم میں چل رہے تھے، وہ اب تھوڑا چینج ہو گیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کا یہ دن منانا، چلیں بہت اچھی خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے کہ ایسے دن کو منانا چاہیے اور ہیٹ سپیچز کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ریزولوشنز کے اگر ان کو دیکھیں تو ان کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. ان کے پیچھے ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہائی لائٹ نہیں کرتے اور اس کو نہیں روکتے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا جو رولنگ پارٹی کی طرف سے جو ریمارکس آئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی انہوں نے کی ہے، تو اس سے تمام مسلمانوں کے جذبات جو ہے مجروح ہوئے ہیں. اور اب میں اس بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ ہم تمام جو پیغمبران ہیں ان کا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو بڑے آپ کہہ لیں کہ وہ چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، اور پھر فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں وہ اس قسم کے وہ ایکٹس کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹس، ان کے لوگ جو ہے آگے آ جاتے ہیں کہ جی یہ ان کا حق ہے. تو میں سمجھتی ہوں حق وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں دوسروں کی باؤنڈریز شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک چیز کو جو ہے ایک ہیٹرڈ اگر آپ پھیلاتے ہیں، اس کا ریئیکشن جو ہے بہت واسٹ ہوتا ہے. ہمارے اگر قوانین کے حوالے سے تو خیر ابھی آپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہمارے لاز میں آلریڈی کچھ قوانین ایسے ہیں جو جیسے پیکو لاز ہیں، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کے، جو 2016 میں جو لا آئے ہیں، اور اس میں اسی چیز کو جو ہے کوشش کی ہے تھرو سائبر کرائم، اور یہ کہ ایسے لوگوں کو جو ہے روکا جائے جو دوسروں کو ڈی فیم کریں، جو وائلنس کریٹ کریں، جو ایموشنلی لوگوں کو جو ہے خراب کریں، ان کو ان کی شان میں گستاخی کریں، تاکہ آگے سے پھر وہ ڈیفینیٹلی ریئیکشن اس کے آتا ہے. تو اس کے 20 جو اس کا سیکشن ہے اس میں اس پہ پنشمنٹس بھی ہیں، اور اس کا جو ہے قانون اپنی جگہ پہ ہے. میں ایک ویسے راؤنڈ پورا کر لوں جی پھر اس پہ بات کر لیں گے. میں پوچھوں گا آپ سے کہ ہم ریئیکٹ کرنے میں بھی ماسٹر ہیں، انیوا بھی ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، یہ مجھے فرمائیے گا کہ ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ یہ دن کو منا لینا یا ایسے ایام میں یہ گفتگو کر لینا، جس طرح 12 ربیع الاول بڑے شوق سے ہم مناتے ہیں، لیکن باقی سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں، یہ المیہ بھی ہے. لہٰذا اس ساری سچویشن میں میڈیا کا رول کیا ہے اور معلم کا، مدرس کا، اس کا کردار کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بہت ہی ایک اہم بات اور نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت جو مختلف دن منائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہیٹ سپیچ کے حوالے سے اور جنگوں کے دوران جو خواتین کے ساتھ ایک سیکشول اوفینسز کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پر جن چیزوں کو کیا گیا، یا کچھ اعلامیے آئے یا اس طرح کے کچھ ریزولوشنز پاس ہوئیں، اور بعض صورتوں میں تو معاملات قوانین تک گئے، وہ سب اپنی جگہ ہے. مگر اس کے باوجود اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ تبدیلی ہمیں نہ تو رویوں میں نظر آتی ہے، اور بسا اوقات تو ہمیں لوگوں کے رویوں میں یا معاشروں کی جو پریکٹسز ہیں ان میں مزید گراوٹ کی ایک صورت نظر آنے لگ جاتی ہے، اور جس کو ظاہر بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک تو فلسفیکل سائیڈ ہے کہ جو نظریاتی سطح پر ایک کشمکش موجود ہے، خاص طور پہ ہیٹ سپیچ کے کانٹیکسٹ میں، اور مسلمانوں کے پوری دنیا میں جو کچھ شکایات رہی ہیں، تو کچھ تو اس کی وہ ایک پس پردہ کچھ ایسی فلسفیز ہیں جو پھر بروئے کار آتی ہیں، اور پھر بعد میں وہ ہمیں رویوں میں بھی ان کی ریفلیکشن اور جھلک نظر آتی ہے. اور کچھ ظاہر بات ہے کہ عوامی سطح پر چیزیں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ تعلیمی اداروں کا جو اس میں کردار ہے، اور جس طرح کہ ہم کریکولم ڈیولپ لوگ کرتے ہیں، پھر ان کو جس انداز میں ہم پڑھاتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو ہم بار بار ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پہ پیش کر کے پھر اس کو ایک ریچول بنا دیتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کہہ دینا کافی ہے، ان پہ سے گزر جانا کافی ہے، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، ہم اس کو آن نہیں کرتے. تو جب ان چیزوں کو ہم اپنے سوسائٹی کے لیول پہ آن نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ باہر سے آئی ہوئی چیزیں،
کچھ ہماری مجبوری ہے، کچھ بین الاقوامی قوانین یا تعلقات کے تحت ہمیں کرنی پڑتی ہیں وہ چیزیں، تو ہم پھر ان کو انٹیگریٹ نہیں کر پاتے، ان کو اپنے معاشرے میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں، نہ تو معلمین اس طرح پوری طرح ان کو آن کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے جب نہیں کرنا تو اپنے بچوں کو پھر انہوں نے کیا تعلیم دینی ہے اور کیا پڑھانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس مخمصے سے شاید نکل کر ہمیں سنجیدگی سے ساتھ یہ ایک ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ساری بحث میں ہمارا ہے کیا، اور جو ہمارا ہے پھر ہم نے کھل کر اس کا اظہار بھی کریں، اس کو آن بھی کریں، اور اس کی پھر تطبیق کی گفتگو بھی کریں۔ عمر بھائی یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دونوں طرف وکلاء بیٹھے ہیں اور وہ بھی قانون پڑھاتے ہیں، اور کچہریوں میں وکیلاں دے ہاتھ چپیڑا، اب سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہوں۔ یہ جو شدتیں ہیں ہمارے اندر بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری فیملی میں باقی سارے ہی وکیل ہیں مجھے ایک چھوڑ کے، تو ان سے بھی بات چیت یہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ ایسے نہیں ہیں جو میں اشارہ جس طرح کر رہا ہوں، آپ بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کالا کوٹ بھی ہے، وہ بھی لڑائی پہ ہے، اور اکٹھے ہو کے بندے بھی چھڑا لو، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریریں کرتے ہوئے ہم ایک دم سے دوسرے کو یا تو غیر مسلم قرار دے دیتے ہیں، یا اس کو انسانیت کے درجے پہ ہی نہیں رہنے دیتے۔ اتنا زیادہ ہم اس میں وہ شدت لے کے آتے ہیں، نفرت لے کے آتے ہیں، کہاں سے سیرا پکڑیں گے ہم؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو بنیادی عناصر ہیں۔ ایک جو شاید سب سے بنیادی ہے وہ تو وہی ہے جس کا اشارہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے ابھی کیا، کہ ہمارے قانون کی جو تہذیبی جڑیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں۔ سو اس لیے جو شخص کالا کوٹ پہنتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کا محافظ کہتا ہے، وہ خود آپ اکثر دیکھیں گے کہ اس قانون پر جس کا وہ دعوے دار ہے عمل نہیں کرتا، تو اور لوگوں پر سیکشن 153، سیکشن 295، سیکشن فلانا تو لاگو کروا لیتے ہیں، لیکن خود کسی پر تہمت لگانا، کسی پر ہاتھ اٹھانا، اس سے باز نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے تحت الشعور میں یہ قانون جو ہے وہ ان کے لیے اپنی اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک دنیاوی ہتھیار ہے جو اپنی روزی کمانے کے لیے یا کسی پر جو ہے سبقت لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا، یہ اس کے پیچھے 100 سال کی استعماری تاریخ ہے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جو مکالمہ آپ آج کرا رہے ہیں وہ مکالمہ ہم اپنے سماج میں جاری رکھیں، تاکہ ہم ان قانونی نظریات پر پہنچ جائیں جو ہماری روح سے، ہماری تہذیب سے، ہماری اساس سے جڑے ہوئے ہیں، تاکہ اس قانون کے خلاف پھر کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں شرم بھی آئے۔ کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ وہ صحافت میں بھی لوگ آتے ہیں، وکیل بھی بنتے ہیں کہ یار میں نے پوچھے کوئی نہ، یا پھر جو ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں ہمارے ان اداروں میں، فوجی بھی چاہتا ہے یہ کہ میری گاڑی علیحدہ سے گزرے، اور بیوروکریسی بھی یہ چاہتی ہے۔ یہ سارے مزاج تو ہم نے خود یہ ایک ہپوکریسی ہے، ایک منافقت ہے جو پوسٹ کلونیل معاشرے ہیں، جہاں پر کوئی استعماری قوت تھی، اس نے آ کے ایک نظام قانون بنا دیا، پھر وہ چلے گئے اور پیچھے ہم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ان تمام مسائل میں ممالک میں ہے، اور اس کا علمی حل ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے جو حوالہ دیا کہ ہماری تہذیب تو وہ تہذیب ہے جس نے دنیا کو مساوات کا، رواداری کا درس دیا، بے شک، اور قرآن مجید میں لا نفرق بین احد من احد کا جو درس دیا گیا ہے، یہ وہ پہلی بار دنیا میں ایک دینی بنیادوں پر رواداری کو کھڑا کیا گیا، کہ ہمارا تو دین ہی یہ ہے کہ ہم اگلے کے دین کو سچا مانتے ہیں، ہمارا تو دین ہی یہ ہے کہ ہم اگلے کے بزرگ کو نہ صرف برا نہیں کہتے بلکہ اپنا مانتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ تو اگر پوری دنیا میں رواداری کے حوالے سے کوئی درس دینے کا اہل ہے تو وہ تو یہ امت مسلمہ ہے، لیکن یہ کہ ہم بدقسمتی سے ان مسائل پہ نہ بات کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ یہ ہم ڈائلاگ نہیں چلیں اس سے بھی ہٹ کے، سارے پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی شدتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ شوہر کی زبان اور بیوی کی آگے سے ریئیکشنری زبان جو اس سے بھی تیز ہو جانا، وہ کینچی کی طرح کاٹنے کو چل پڑنا، یہ، اور پھر بچے کیا اثر لیں گے؟ بچہ بھی وہی اثر لے رہا ہے جو دیکھ رہا ہے، اور جو ماشاءاللہ ہمارے ڈراماز چل رہے ہیں آج کل، اور جس طرح کی ہم ذہن سازی کر رہے ہیں، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہوں گا چوتھا ستون میں اس ہمارے میڈیا کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کچھ زیادہ آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ یوٹیوب وغیرہ یہ لے لیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ریسٹرکٹ ہونا چاہیے. ہمارے بچے اپنے وقت سے پہلے ہر چیز جو ہے وہ اس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور آج کل آل دا ٹائم آپ بچوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ہاتھ میں فون پکڑے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ پکڑے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے جو تھے اپنے ایلڈرز کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے تھے، وہ اب ان کا حوصلہ نہیں رہا کہ وہ سنیں، کیونکہ ان کی اٹریکشن جو ہے ادھر چلی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں، جو ایلڈرز ہیں، انہوں نے تو ان کو لت لگائی ہے یہ، کیونکہ ان کو بھی تو یہی چاہیے نا، بڑوں کو بھی تو دیکھ لیں. ایسا ہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بھی رول ہے اور اس میں ہماری ایجوکیشن سسٹم کا بھی رول ہے. جو ہم اب اس وقت ہم صرف روبوٹس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ان کو جو ہے نا ایک تکنیکی جو ہے ایجوکیشن دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ لٹریچر پڑھیں، کیا ضرورت ہے، اس سے کیا بنے گا، کیا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. اور ایک ہماری جو درس و تدریس میں ایک خاص کتابیں ہوتی تھی، فار انسٹنس جیسے ہم پڑھا کرتے تھے گلستان سعدی اور وہ اس طرح کی اخلاقیات کا جو درس دیتے تھے. تو اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم اخلاق کی طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. ہم روبوٹس بنا رہے ہیں، انسان نہیں بنا رہے ہیں. مطلب اس کا کیا فائدہ، وہ انسان جو ایک پیسہ کمانے کی مشین بن جائے اور اس کے بعد جو ہے اس میں وہ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے اس میں کوئی اچھی کوالٹی نہ ہو، وہ دوسروں کو رسپیکٹ نہ کرے، دوسروں کا سنے نہیں، ٹالرنس نہیں ہے. اب اوورآل ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہتی ہوں نہیں، ہم نے تو لکھ کے لگایا ہوا ان اللہ مع الصابرین، تو پھر صبر کدھر گیا؟ صبر اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، اگر اس کو ہم ڈسکس کریں تو وہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے. کیونکہ صبر، اب دیکھیں نا، اب کمپٹیشن کا دور آ گیا ہے. بچے چاہتے ہیں اور سارے چاہتے ہیں، اب ہم نے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اتنی ایکسپینڈ کر دی ہیں کہ ہم جو ہے اس کو کرٹیل نہیں کر سک رہے ہیں، اور ہم پھر ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں. پیرنٹس ہیں وہ بھی کمانے کی دوڑ میں، بچے بھی اسی دوڑ میں لگ گئے ہیں. اور ایک کریکٹر بلڈنگ کا جو ایک خاص ایلیمنٹ ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا ہے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس، ٹیچرز، اب ہمارا سسٹم جو ہے ایجوکیشن سسٹم، یہ سب جو ہے وہ دیٹ از انوالو. اور ہمارے جو کچھ دینی ہمارے آپ کہہ لیں کہ علماء ہیں، وہ اپنی ود ڈیو رسپیکٹ اپنی روزی کے چکر میں کہ جی ہمیں لوگ اٹریکٹ ہوں، ہمیں سنیں، تو وہ ان کو فری جب ممبرز مل جاتے ہیں اور مائک مل جاتا ہے تو وہ اپنی لمٹس یوزلی کراس کرتے ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے دوسروں کے سینٹیمنٹس کو کیا مطلب دھچکا لگتا ہے، اور ایک ری ایکشن بھی آ سکتا ہے، ایک ہیٹڈ امنگس دی پیپل جو ہے کریٹ، بجائے کہ ہم ہارمنی کریٹ کریں ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں. وہ نفرتیں جو ہے نا، وہ مجھے ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا کہ پرشین کا شعر ہے کہ وائزاں آ جلوہ بر محراب و ممبر می کنن چون بخلوت میرمن آکار دیگر می کنن. جو وہاں پہ پریٹینڈ کرتے ہیں نا، جب وہ خود ان کی اپنی پرسنل لائف دیکھیں تو ٹوٹلی دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن وہ ایک اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیے، اور شارٹ کٹس میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنیں، ہمیں اٹریکٹ ہوں اور لوگ ہماری طرف ہمارے پاس آئیں. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں؟ اب آپ شیعہ سنی سیکٹ کے حوالے سے بھی جو آپ دیکھ لیں، وہ دونوں ایک کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے نا، وہ اپنے سے جو ہے نا ہسٹری کو سم ٹائمز جو ہے وہ مس کر کے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمارے سسٹم کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ڈائلاگس کی ضرورت ہے، ٹالرنس کی ضرورت ہے. ٹالرنس اوورآل ہمارے معاشرے میں ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم کسی کی ایز اے ابھی لائرس کی آپ نے بات کی ہے، سم ٹائمس میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ جی لائرس کو آپ کو آرگومنٹس ہی آتی ہیں تو آرگومنٹس ہی کرنی پڑ جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لاجیکل بات نہیں کرتے ہیں، ہم اتنے سم ٹائمز ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی برداشت کریں اور دوسرے کی بات سنیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دے رہے ہیں، تو تبھی جو ہے کچھ بہتری آئے گی، سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو برداشت بڑھے گی اس سے. ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، ابھی نیکٹا نے ایک موبائل ایپ بھی چوکس کے نام سے، کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں، ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے. لیکن میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا، ابھی جس طرح بات کی ہے کہ ممبر و محراب سے وہ واعظین ہوں، مبلغین ہوں، وہاں سے پھر اہل سیاست کو ہم نے مسلسل دیکھا، جلا دو، بینکاک کے شعلے چلا دو، اور یہ کر دو اور وہ کر دو، اور درخت بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور جہاں جہاں ظلمات کے گھوڑے تھے دوڑا دیے.
تو وہ ساری کہانی میں اہل سیاست ہو جو بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اور جو بھی عالم کے نام پہ ایسی چیز کرے، حالانکہ اس کو تو ڈائریکٹ عربی کا مطلب آتا ہے، اس کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور نام نامی ان شخصیات کا لیا جاتا ہے جنہوں نے ساری زندگی بہت کچھ برداشت کر کے ایک خوبصورت ترین تصویر سامنے ہمارے لانے کی، وہ جو ہمیں سعادت یہ حاصل ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں ابھی میڈم بھی جس طرح اشارہ کر رہی تھی نا، اگر ہمارے اس قومی مزاج کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غصہ، اور غصہ بھی انتہائی درجے کا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہم اگر کبھی جلسے جلوس میں نکلتے ہیں تو توڑ پھوڑ، مار پیٹ، اور آپ دیکھیں کہ عموماً ایسے جلوسوں میں بھی اور ایسے جلسوں میں بھی ہم پرائیویٹ پراپرٹیز کو، پبلک پراپرٹیز کو، ابھی آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ جیسے ہم نے پبلک املاک کو جلسوں میں جلایا، توڑا، اسی طرح اگر ہم ممبر و محراب جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ سٹیج ہمیں مل جائیں تو وہاں پر بھی ہم پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جتنا غصہ موجود ہے، جتنی ناراضگی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کو اگل دیں اور اس کو ہم بیان کر دیں۔ تو شاید اس کے لیے نا ہمیں قومی مزاج کی اس ٹریٹمنٹ کے لیے جس تخصص اور اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، جس کا میں بہت ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور جو پاکستان میں بدقسمتی سے ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ اس قوم کی جو اوور آل ہماری نفسیاتی صحت ہے اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، اور بڑی سنجیدگی سے گفتگو ہونی چاہیے کہ کیسے ہم لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کریں کہ وہ اپنے اندر جھانکیں، اپنی کمی کوتاہی، اپنی اونچے آہنگ، اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو جس طرح ہم ان کا اظہار کرتے ہیں، جو جذبات کا ہونا بذات خود، اور ایون غصے کا بھی ایک معقول حد تک ہونا اندر انسان کے اندر موجود ہونا، یہ بذات خود کو منفی چیز نہیں ہے، مگر اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس شعبے کے جو ماہرین ہیں وہ کچھ ہماری رہنمائی کریں، کچھ ہم آپس میں ڈائیلاگ کر کے اس کو چینلائز کریں۔ ہم اتنی پاکستان میں قوانین تو موجود ہے نا ہر چیز کے، جی قوانین موجود ہیں، عمل درآمد کا ایشو نہیں ہے، عمل درآمد کا ایشو ہے، اور عمل درآمد بھی جس کی طرف ابھی عمر بھی اشارہ کر رہے تھے۔ دیکھیں قوانین کی نا ایک تو بہت بڑے سارے قوانین ایسے ہیں جو ہمارے اس معاشرے کی حقائق سے کٹے ہوئے ہیں، جو ہم نے انہیرٹ کیے، ہم نے لے لیے، ان کو وقتاً فوقتاً ہم تھوڑا بہت جب بھی ہم پر کوئی آفت اور مصیبت اور ایمرجنسی آئی ہم نے تھوڑا بہت ان کو تبدیل کر لیا، مزید ٹائٹ کر دیا، مزید سختی کر دی، پھر مزید کچھ لگا کچھ ہو گیا تو ہم نے ان کو کہا کہ جی سائبر کرائمز کا لا بھی بنائیں، دہشت گردی کے قوانین کے اندر بھی شامل کر لیں، ممبر و محراب کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پیغام پاکستان بنا لیں، پھر اگر اس سے بات نہیں بنتی تو آپ کوئی اور انسٹرومنٹ ایجاد کر لیں۔ لیکن ان تمام سختیوں اور کوششوں کے باوجود ایمانداری سے اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں تو کیا ہم نے معاشرے میں اس ہیٹ سپیچ کو جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، بلکہ پاکستان سے تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ، اگر آپ یورپ میں جائیں اور باہر کی دنیا میں جائیں تو ہمارے کئی واعظین یہاں سے تشریف لے کے جاتے ہیں، سیزن لگتے ہیں بھائی جی، اور یہاں سے باقاعدہ لوگ مناظرے کے لیے پوری ٹیمیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں اور وہاں سے یہاں آتی ہیں، تو ہم تو آف شور اس کے پورے مینیجرز ہیں۔ دیکھیے میں نے تو باہر رہا، مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، میں باہر رہا تو میں نے وہاں دیکھا رمضان ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ٹاپ کے سیزن ہے، ٹاپ کے، درست فرما رہے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کاروبار نہیں صرف ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہے اور روز قیامت پہ یقین ہے اور ہونا چاہیے، تو پھر باز تو آنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن ہے۔ پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں، سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں۔ تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے، ہر آنے والی خبر نہیں۔ ہر معتبر خبر سچ ہے۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि हमारे रवैयों के अंदर किस कदर शिद्दतें हैं कि ना बुज़ुर्ग, ना जवान, ना बच्चा, कोई महफूज ही नहीं है। और माँ बहन की गाली तो नहीं काटने है ना, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन क्या हमारा रास्ता यही है और इसी पे चलते रहना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि हम बेहतरीन मुआशरा उसकी तरतीब में, उसको बनाने में, उसके क़याम में अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। घर से लेके, स्कूल से लेके, मकतब से लेके, मस्जिद से लेके, मोहल्ले से लेके, पूरी दुनिया में कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें चलती हैं। अब हमारे यहाँ है, पहले नानी से भी, दादी से भी, फुफ्फो से भी, खाला से भी, चाचे से भी, मामे से भी मशवरे हो जाया करते थे। लेकिन हुण शरीका नूं अग लग दी और हर बंदा ही शरीके में आ गया हुआ है। कहाँ जाएंगे हम? लिहाजा इसके बारे में सोचना होगा और इसी पे आज बात चल रही है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेस सरकार अब्बास, डॉक्टर अजीज़ुर रहमान और उमर इजाज़ गिलानी। उमर भाई, ऐप्स बन रहे हैं, शिकायतें भी आती हैं, जेन्युइन भी होती हैं, फंसाने की कोशिशें भी होती हैं। अब इसमें जो इंतज़ामिया है उसको तो अपना किरदार अदा करना है। बहसीत मजमूई भी और इनफरादी सतह पे महल्ला लेवल से क्या चीज़ शुरू होनी चाहिए? देखें, एक अच्छे समाज की तख्लीक में जहाँ कुछ किरदार अखलाक का है जिसका हमने ज़िक्र किया, वहीं बहुत बड़ा किरदार कानून का भी है। हम अक्सर लोगों को दर्स देते हैं कि आप हेट स्पीच ना करें, आप आवाज़ ऊंची ना करें, आप गुस्सा ना करें, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि जहाँ नफ़रत फैलाने वाले को मिंबर पर बैठने की इजाज़त हो, बल्कि नोट वो मूड बने। तो वहाँ जो बाकी तमाम लोग हैं, ये कम्पेटिटिव मार्केट है, उसमें वो रेस टू द बॉटम हो जाती है कि अगर एक आवाज़ बुलंद करता है तो दूसरा कहता है कि मेरी तो आवाज़ इससे भी ऊंची है, अगर ए कौड़ा है तो मैं इस तो भी ज़्यादा कौड़ा। तो वो ये इसलिए ये सिर्फ अखलाकी मसला नहीं है, इसमें हमें कानून से, डंडे से भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो ये सिलसिला और ख़राब होगा। इसलिए जिसका जितना बड़ा मेंबर है, और मेंबर से मुराद सिर्फ हमारे जो मजहबी अफराद उलमा हैं उनका मेंबर नहीं, बल्कि जो मीडिया के लोग हैं, जिनकी आवाज़ सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, जो सियासतदान जलसा करते हैं, ये तमाम लोग वो हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इनकी आवाज़ 2-4 लोगों के तक नहीं बल्कि मजमे तक पहुँचती है। इनका सख्त एहतसाब होना चाहिए। और ये जो फ्री स्पीच का तसव्वुर है, इसमें हमारे कानून में और हमारे आइन में कतन कोई इस हवाले से कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई एब्सोल्यूटिस्ट आज़ादी नहीं है। ये मुतलकुल अनानियत नहीं है कि मैं अपनी ज़बान को हथियार के तौर पे पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहूं और लोग मेरी ज़बान के आज़ार से जो है वो तड़प रहे हों, लेकिन मुझे आज़ादी हो, ऐसा कतन नहीं है। आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन का हम भी बुनियादी हुर्रियत के हामी हैं, लेकिन इस हुर्रियत में आर्टिकल 19 में कहीं भी ये शामिल नहीं है कि मैं अपनी ज़बान से एक फ़र्द को या एक पूरी कम्युनिटी को बुरा साबित करूं और उसके ख़िलाफ़ नफ़रत की आग फैलाऊं। तो इस पर इन कवानीन पर बहुत, हम अगर इस हालत तक पहुँचे हैं तो उसकी एक वजह यह है कि इन कवानीन पर साल हर साल तक अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि रियासत ने बाज़ अदवार तो ऐसे भी गुज़रे हैं जब इस नफ़रत साजी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि पाकिस्तान के बाशऊर लोग, आपके जैसे दोस्त जो आज तशरीफ़ रखते हैं, जो हमारे सामीन हैं, हम इस मसले पर काबू पाएंगे। वो दिन वापस आएगा जब हम अपने मिंबर पर, जब हम खुतबा जुम्मा सुनने जाएंगे तो हमें खूबसूरत और रूह परवर खुतबे सुनने को मिलेंगे, ना कि वो चीज़ें जो इस वक्त मार्केट में मिल रही हैं। वैसे एक सवाल है, ये भी मुसलसल 4 साल से मैंने यही देखा, बल्कि उससे भी पहले तकरीरों में जिस तरीके से मुखातिब किया गया, जो तर्ज़ तखातुब है, जिसमें उसमें गुस्सा है, फिर उसमें ये भी नहीं है कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, और अब हर बंदा ही कहता है मैं हूँ इमरान खान ही, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये हमें ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं करनी चाहिए। हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज़ में लोगों को
ایک انداز تکلم دیا ہے وہ بڑا ہی انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان پر عائد ہوتی ہے، اور عدلیہ پر بھی اور اس ملک کے ریاستی اداروں پر بھی، جنہوں نے ان کو سال ہا سال تک یہ نفرت پھیلانے کی آزادی کھلی چھٹی دی، جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہمارا دین اور مذہب تو قطعاً نہیں دیتا۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی، مسلسل اس ملک کے اداروں کے حوالے سے، اہم شخصیات کے حوالے سے، پرسنل لیول پہ کیا کردار کیا نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، جمہوری ملک ہے تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم اپنے سپہ سالار یا اپنے اداروں کے حوالے سے مسلسل ٹویٹ کریں گے، ٹرینڈز بنائیں گے، باہر کے لوگ انجوائے نہیں کریں گے جنہیں ہم دشمن کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے ادارے بہت قابل احترام ہیں، اور جب یہ اس قسم کی ایک کمپین چلتی ہے ان کے انگیز، تو یہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی کبھی بھی، ان کے بیک پہ ضرور کچھ فورسز ہوتی ہیں جو یہ کروا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت ہماری سیفٹی سیکیورٹی جو ہے بہت زیادہ جو ہے آرمی پہ، جو ہے ہماری پاکستان کی فورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کو یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس کی جو کھٹک رہی ہے، انٹرنیشنلی لوگوں کو کھٹک رہی ہے، اور اگر ہماری فورسز اگر اسٹرانگ نہ ہوتی تو ہمارا حال بھی افغانستان اور عراق سے مختلف نہ ہوتا، لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ اس کو بریک کرنے کے لیے انٹرنلی جو ہے نا ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پوری لابنگ ہے جو ایک کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کو بڑا وائزلی جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور جہاں پولیٹیشینز کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا ذکر کروں کہ مجھے یقین کریں کہ بہت دکھ ہوتا ہے جو میں اپنے بڑے بڑے لیڈرز جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، رائٹ، ان کی جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ قابل افسوس ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، وہ جب الزام تراشیوں پہ آتے ہیں تو وہ نہیں سوچتے کہ وہ پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ان کا ایک امیج ہے، ان کا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے۔ جو بھی پارٹی ہے، آئی ڈونٹ سے کہ اینی پارٹی جو ہے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹکس سے ایک جو ہے نا نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الزام تراشی مسلسل، اور اس کے لیے وہ ایک لو لیول تک چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کمپٹیشن میں وہ جو ہے ہمارے اداروں کو بھی جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس سے دیکھیں پازیٹیو کریٹیسزم جو ہے آلویز ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، آپ کو ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے رکھنا ہے، اپنے اداروں پہ بھی رکھنا ہے، اپنے لوگوں پہ بھی رکھنا ہے، ہماری جوڈیشری پہ بھی رکھنا ہے، ہماری آرم فورسز پہ بھی رکھنا ہے، ان کو ایک لمٹ میں ہم نے رکھنا ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہمارے ٹیکسز سے جو ہے دے آر گیٹنگ دیئر سیلریز، اور ایک بہت آرام کی اور کمفرٹیبل لائف جو ہے اس وقت گزارے ہیں، جو ایک عام شہری نہیں گزار رہا۔ ایک عام شہری اس وقت بہت مشکل میں ہے، لیکن وہ ایک کمفرٹیبل زون میں ہے، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل رہیں تاکہ ان کی توجہ ڈائریکشن جو ہے ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہو، اور ہمیں بھی اسی کمفرٹ زون میں لے کے جائیں۔ جی، تو اس میں سمجھتی ہوں کہ سم ٹائم فرسٹریشن بھی ہے، لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دے آر کراسنگ دیئر لمٹس، اور ان بیہائنڈ دی کرٹنز بہت سی سچویشنز ہو رہی ہیں، لیکن ایون دین میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اوپنلی کرٹیسائز کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہماری ملک کی سالمیت جو ہے دیٹس فرسٹ پرائرٹی، دیٹ شوڈ بی فرسٹ پرائرٹی۔ ہم اگر ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں تو پھر پاکستان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے، تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ جی یہ ہم نے جو ہے اس ملک کو بچانا ہے۔ ہماری آلویز پرائرٹی جو ہماری ذات ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک تو جہاں تک کبھی پھر میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اس کویسچن کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آ جاتی ہے۔ حقوق اللہ وہ ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں روزہ رکھتی ہوں، میں نہیں رکھتی ہوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حقوق العباد، ہم حقوق اللہ پہ تو جو ہے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں ہم ادا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو ہائی اپس بھی جو بیٹھے ہیں، ایک تو ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے وہ بہت فیئر ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد ان اداروں پہ بحال ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا میں آئی اسٹرانگلی کنڈیم کہ جی ہمارے کوئی ادارے جو ہے پالیٹکس میں جو ہے انوالو ہوں، ان کو اپنا ایک ڈومین ہے، اگر اب اس کے اندر رہ کے کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے، اور اسی پر توجہ دینی چاہیے۔ بھی چاہیے، تو یہ جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب،
یہ جو میں پھر وہیں آؤں گا کہ ایک ایسے منصب پہ فائز شخصیت، بڑی سٹرگل گنوائی بھی، کہا بھی، موقع آ گیا، عملی اقدامات کرنے کی جب ضرورت پڑی، پھر وہی تقریرہ ریوائنڈ کر کر کے ہمیں سدھارتے رہے، اور کوئی ایسا کام نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم بلندی کی طرف بلکہ ان کے مطابق اوپر گئے ہوں، بلکہ ہم وہ والے اوپر جانے کے لیے تیار ہو گئے. لہٰذا ایسی شخصیات، وہ کوئی بھی ہو، وہ شخصیت جس کے لب و لہجے سے پوری قوم کے اندر ایک میسج یا پاکستانی کے حوالے سے جو میسج باہر جاتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. قانون حرکت میں آتا ہے تو کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہے. گڈ موڈ سا نہیں ہے معاملہ سارا. جی دیکھیں کنٹرول تو یہ قانونی صورت ہی میں ہوگا، اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ جو شخص بھی اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اور اپنی قانونی اور جائز حدود سے باہر نکل کر لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے، اس کو قانونی طریقے سے جب تک ہم اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، نمٹیں گے نہیں. جس طرح اسپیشلی ابھی بات ہوئی کہ اگر ہمارے اداروں کے خلاف، شخصیات کے خلاف اور اس قسم کے وہ جو ٹرینڈ ہیں، میں تو وہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ انڈیا والے تو پھر جو ہے وہ بغلیں بجائیں گے نا. جی فیض صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قانون کو بروئے کار لانا پڑے گا، مگر قانون کا یہ ڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہا، اور قانون کیوں نہیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ آپ کسی بھی شخص کو پکڑیں یا اس کو قانون کا سامنا کرنے کا کہیں تو فوری طور پر کہ جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قانون پر جب عمل کی بات کرتے ہیں تو ہم وہاں پر بڑے سلیکٹو ہو جاتے ہیں اور اکراس دا بورڈ قانون پر عمل نہیں کرتے. ابھی آپ نے جیسے میڈم کے ساتھ بھی ذکر ہو رہا تھا، اور آپ نے دوبارہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے ادارے اور ان اداروں سے وابستہ اور جڑی ہوئی جو شخصیات اور جو ان کی لیڈرشپ ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ان کی ہو رہی ہے، یہ آج ایک مخصوص لوگ، مخصوص ادارے اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی ٹرولنگ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ ایمانداری سے دیکھیے کیا یہ ٹرولنگ پاکستان کے سوشل میڈیا سپیس میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے؟ یہی پاکستان تھا، یہاں پر ہی لوگ تھے، ہم نے کچھ لوگوں کو مودی کا یار قرار دیا، ہم نے کچھ لوگوں کو غدار بنا دیا، ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ تو بالکل ہی اس ملک کے سربراہ ہونے کے باوجود یا اس ملک کی سیاست میں ایک نمایاں مقام رکھنے کے باوجود اس ملک کے شرے سے غدار ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سپاہ جو ہم نے تیار کی تھیں ایک آن لائن لڑائی کے لیے اور اپنی ایک امپریشن بلڈنگ کے لیے، وہ اب انہوں نے وہی کام شروع کر دیا ہے جو بعض اگر ہم پرائیویٹ سپا بنائیں اور پھر وہ بعد میں باغی ہو جائیں اور نتیجے میں وہ ہمارے اوپر ہی چڑھائی کر دیں. تو بدقسمتی سے وہ چڑھائی اب شروع ہو چکی ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسے ختم ہونا چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، مگر جب تک اس معاملے کی جڑ تک ہم نہیں پہنچیں گے اور اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کلچر کو ہم چینج کریں. میں آپ کے خلاف کوئی سپا تشکیل نہ دوں کہ آپ کو آن لائن بلی کیا جائے، آپ بھی اسی سپیرٹ اور اسی روح میں میرے خلاف بھی کوئی سپا تشکیل نہ دیں، تاکہ کل جب مستقبل میں اور آپ جائیں تو ہم دونوں ایک اس پوزیشن میں ہوں کہ مناسب انداز میں سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کریں، سیاسی فورمز پہ اور پلیٹ فارمز پر حل کریں. تو یہ جب تک مسئلہ کھل کر اس پر ہم بات نہیں کریں گے تو کسی بھی شخصیت کی عزت یہاں پر محفوظ رہنے والی نہیں ہے. عمر گیلانی صاحب، جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے، میں پھر اس طرف ہی آؤں گا، پھر ہم نے اختتامیہ کی جانب بھی جانا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم نے ایسے لوگ تیار کر لیے، ایسے بچے تیار کر لیے، اور مرغی کے انڈوں اور بچوں سے لے کے ہم نے جو انسان کے بچے ہیں ان کو بھی وہ راہ دکھائی ہے کہ جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا کہ وہ اب سننے میں ہی نہیں ہے، کہنے میں ہی نہیں ہے. انہیں نہیں پتہ ایٹمی دھماکے کیسے ہوئے تھے، انہیں نہیں پتہ جن کی ایج ابھی 28 سے نیچے ہے، یا وہ پیرنٹس بھی ایون ہیں اگر جن کو پتہ نہیں کہ کیا کیا ہوا ماضی میں، کیسے کیسے حالات دیکھے گئے، کس طرح ہم نے اپنے جوانوں کو شہید کروایا، کس طرح ہم دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے، کس طرح ہماری مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، چرچ ہو، اور یہ ساری چیزیں غیر محفوظ تھیں. اس کے لیے بڑی جان لڑانا پڑی ہے. لہٰذا یہ چیزوں کا درس کون دے گا؟ یا ہم بس میں مغرب کو جانتا ہوں تو بس پھر مشرق پاسے ہو گیا؟ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے ذکر کیا کہ یہ سپاہ بڑے عرصے سے تشکیل پا رہی تھی، تو اس میں مجھے یاد آیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھی یہ سپاہ استعمال ہوئی. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کے خلاف یہ سپاہ استعمال ہوئی، اور اس کے بعد آنے والے تمام ادوار میں ایک نظام منظم طریقے سے جھوٹ اور الزام تراشی کو ترویج دی گئی.
تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ جو 50 سال میں یہاں تک پہنچا ہے یہ ہم ایک دن میں حل کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے ہمیں حل کرنا ہوگا۔ یہ کلچر کہ میں آپ پر ایک الزام لگا دوں کہ آپ غدار ہیں اور مجھے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، مجھ پہ نہ ڈیفیمیشن لگے نہ مجھ پہ ہیٹ سپیچ لگے، بلکہ میں اگلی دفعہ الیکشن لڑ کے اور بڑا عہدے پہ پہنچ جاؤں، یا تو یہ اس کو جب تک ہم اس کی آہنی ہاتھوں سے گرفت اس کی نہیں کریں گے یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ شعور دینا ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ حقائق، مناظرہ مکالمہ ضرور کریں لیکن حقائق کی روشنی میں کریں، صرف جذبات پہ نہ کریں، وہیں پہ ہمیں اپنے جو ہمارے جو ریاست کے قانونی ونگز ہیں ان کو بھی حرکت میں لانا پڑے گا۔ اب سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ ایک شخص نے پورے ملک کی پوری منتخب پارلیمنٹ کو صرف ایک پارٹی کو نکال کے غدار قرار دے دیا، اور اتنی بڑی تہمت کے خلاف آج تک ہم کوئی اس کا ازالہ نہیں کر سکے۔ حد کے عزت کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے 173 لوگوں کو کہیں کہ یہ غدار ہیں اور آپ کے پاس اس کا رتی برابر بھی ثبوت نہ ہو۔ تو جب تک ہم اس قسم کی بڑے گلیئرنگ ہیٹ سپیچ، ڈیفیمیٹری سپیچ کا قانونی کوئی حل نہیں نکالیں گے، صرف درس سے تو کام نہیں بنے گا۔ میں عزت مآب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کے پڑھ رہا تھا گزشتہ روز کچھ ٹکرز کہ عدلیہ کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے حساس معاملات پہ آزاد جج ہونے چاہیے، اور عدلیہ کے لیے بھی ججز جو ہیں وہ اعلیٰ ترین لوگ آنے چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں کب تک ہمارا عدالتی نظام بھی کچھ ایسی روشن مثال دے گا؟ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ انٹرنیشنلی لسٹ میں کتنے نمبر پہ ہے ہماری عدلیہ، پتہ ہے آپ سب کو، لہٰذا وہ کب بہتری ہم سوچ سکیں گے؟ آپ کے مقالے کوٹ دے کے تو میرے ذہن میں سوال آ گئے۔ سن 2008 کے بعد سے بہت سے بڑے اور معتبر نام ہماری عدلیہ میں یقیناً سامنے آئے ہیں، میں کسی ایک کو علیحدہ نہیں کرتا، لیکن روشن مثالیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں بہت بہادر، بہت غیور اور بہت آئین پسند ججز موجود ہیں، اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ اور بھی آئیں گے۔ اور نہیں کیوں جی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی بیکنگ پہ نہیں ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹلی جو ہے ان کو سلیکشن کی جائے، اور جو ججز ہیں یہ بھی مقبول باقر صاحب کا کہنا تھا، جی، اور جب وہ ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے نا ایک فیئر رول پلے کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے سامنے مثالیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، ان کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی عدلیہ کو، جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھا اور ایک فیئر مطلب جو ہے ڈیسیجن انہوں نے دیے۔ اس وقت آئی ایم ویری سوری ٹو سے عام بندے کی سنوائی بہت کم ہو رہی ہے، تو ایک جو آپ لوگوں نے بہت زیادہ یہ جرنل اس میں پروجیکشن میں اور اس میں جو ہے معاملات آ گئے ہیں، تو عام بندہ جو ہے وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنس جو ہے نہیں ہے ان کے کیسز کی اتنی۔ تو ہماری جوڈیشری کو دے آر گیٹنگ آل دا فیسلٹیز ماشاء اللہ سے، اس میں بہت اچھے ججز ہیں، ان کا بہت اچھا آؤٹ پٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے عام بندوں کو بھی سننا چاہیے۔ ہمارا ایک لیٹیگنٹس کا جو ٹرسٹ ہے وہ جوڈیشری سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو پرولونگ لیٹیگیشن ہے، ابھی آپ نے کہا کہ لاز کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو، ایک عام بندے کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ہر چیز کو لے کے جو ہے کورٹ میں آئے۔ جب کورٹ میں آتا ہے تو ایک اتنا لمبا سپین ہوتا ہے جس کو اس کے لیے کور کرنا مشکل ہے، جس میں ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے نا انصاف مشکل، ایک عام بندے کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔ جب ہم کویسچنز کرتے ہیں کہ جی اس کو بہتر بنائیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تعداد کم ہے، ورک لوڈ زیادہ ہے، اور اس طرح کے جو ہے ان کے پاس ٹھیک ہے، ان کے اپنی ایک گراؤنڈز ہیں، دے آر ٹرو کہ جی ایک جج کے اوپر اتنا ورک لوڈ ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتا، لیکن اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اور پہلے آپ جو فورن کنٹریز کی ہر چیز کی مثال لیتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جو سولیسیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سے ایشوز کو وہ ایک فیئر طریقے سے اس کو ریزالو کر لیتے ہیں، بہت سے کم رہ جاتے ہیں ایشوز جو کورٹ میں جاتے ہیں۔
تو ہم برڈن کورٹ کا کم کر سکتے ہیں، اور وکلاء کا اس میں اپنا ایک رول ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہ استعمال کریں، لوگوں کو انصاف ملے. قانون کی امپلیمنٹیشن تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو سستا کریں، انصاف دیں اور ٹائملی دیں. رول تو سب کا ہے، لیکن ہم آج کل چکن رول کے چکروں میں ہیں سارے، اور اسی کے چکر میں ہیں. چونکہ وقت کم ہے، کوئی آخر میں کوئی ایسی بات جس سے کوئی امید، کوئی خوشخبری، کوئی دلاسا، کوئی حوصلہ، کیا کہیں گے؟ نہیں، امید اور خوشخبری اور دلاسے کی میرا خیال ہے کہ بہت ساری ہمارے معاشرے میں ابھی خیر موجود ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں سپریم کورٹ کی ابھی بات ہو رہی تھی، ہمارے ہاں ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں کئی ججز موجود ہیں، اور ایسے ججز بھی موجود ہیں جنہوں نے حق کے لیے، انصاف کے لیے اور ہر قسم کی چیزوں اور مخالفت کا اور کریکٹر اسیسینیشن کا سامنا کرنے کے باوجود وہ کھڑے ہوئے، اور پھر بائی دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے روز روشن کی طرح دیکھا کہ ان کا کردار اجلا تھا، صاف تھا. تو اس قسم کے لوگ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، وہ موجود ہیں اس وقت. حتیٰ کہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اگر اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے اور کئی پلیٹ فارمز پہ ہو سکتی ہے، کئی فورمز پہ ہو سکتی ہے، تو مایوسی کی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس بات کی بہرحال ضرورت ہے کہ ہم مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کریں اور حق بات کہنے اور حق بات کہنے کے حق کے بارے میں کمپرومائز نہ کریں. عمر بھائی کیا کہیں گے آخر میں؟ دیکھیں وہ ہمیں تو درس ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تو حق کی بات جو آپ نے آج بلند کی وہ کرتے رہیں اور صبر کریں تو پھل تو ملے گا، پھل ملے گا. لیکن وہ بہت شکریہ آپ کا، ہم مسز سرکار عباس، بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز الرحمان، اور بہت شکریہ عمر اعجاز گیلانی صاحب. تیرا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسی لیے کوئی پھل میٹھا آ ہی نہیں رہا، کیونکہ ہم صبر کر ہی نہیں رہے. اور جب تک نہیں کریں گے تب تک مٹھاس نہیں آئے گی. وہ کسی نے کہا تھا نا پاکستان بنانے پہ کہ پہاڑ کاٹ کے وہ جوئے شیر چھوڑ گیا، اب اس میں زہر ملاؤ کہ تم مٹھاس پیو. پہاڑ کاٹ کے وہ جوئے شیر چھوڑ گیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی کوئی بھی ادارہ ہے، وہ میڈیا ہے، وہ لائرز ہیں، وہ عدلیہ ہے، وہ افواج پاکستان ہے، وہ بیوروکریسی ہے، وہ علماء ہے، وہ اہل سیاست ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ نرسز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، یا جس بھی شعبہ زندگی سے کسی کا بھی تعلق ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ عرفہ انسان بنانے کی کوشش کی جائے گی تو معاشرہ بھی بہترین ہوگا. ورنہ معاشی مسائل آپ نے دیکھے ہی ہوئے ہیں. ابھی جس بچے نے عالمی ارواح سے آنا ہے نا پاکستان، انہیں بھی مقروضی پیدا ہونا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.